अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, तकरीबन 3.5 साल बाद अब हुकूमत भी ये मान रही है कि हमारी हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो एहतसाब का ना होना है, और अरबों अरबों रुपए के हमने देखा सुराग मिलने के दावेदार हुकूमत की जानिब से ये दावे सिर्फ दावे ही रह गए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर के इस्तीफे के बाद अब ये सवाल ज़ाहिर है बहुत अहम है कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नारा एहतसाब का नारा, जिसकी बुनियाद पर वो इक़्तिदार में आए। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट अपनी हर स्पीच में बात करते हैं कि हमने एहतसाब करना है, हमने चोरों को छोड़ना नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानियों को धचका लगा है। इसके साथ साथ ही आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ी है। इंडेक्स 124 से 140वें नंबर पर आ गया है। और इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा वावेला कर रही है, बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है। और हमने देखा कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये हुकूमत पर फर्द जुर्म है और हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया। और ये कहा गया कि जो हुकूमत है वो जिस तरीके से इस 3 साल दौरे इक़्तिदार में करप्शन का ग्राफ ऊपर गया है, करप्शन बढ़ी है, हुकूमत को अब जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का जो दावा है वो कितना दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर है इस पर हुकूमत का भी अपना एक मौक़िफ़ है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कानून की हुक्मरानी का ना होना इसकी एक बड़ी वजह है। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि खुद आप देख लें कि इसका सरबराह कौन है। इस हवाले से भी गवर्नमेंट बात कर रही है। इसके साथ साथ नाजरीन पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे। आज हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम का इजलास भी हुआ और लॉन्ग मार्च 23 मार्च को भी होगा। पीडीएम इस पर डट गई है, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया है। इसके साथ साथ इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी बात हुई और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का भी टेलीफोनिक राबिता हुआ है। खैर, इस पर भी आज बात करेंगे कि पीडीएम की जो आज हमने देखा कि इजलास हुआ, इसमें क्या हम फैसले हुए। नूर मुकद्दम केस नाज़रीन, इस पर भी जरा आज बात करेंगे। पूरे मुल्क को हिला देने वाला नूर मुकद्दम केस, इसकी तफ्तीश में कुछ कमजोरियां सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जो समाअत हुई इसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो 3 अहम सवालात के जवाबात दिए गए, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। और आज इस हवाले से हमने देखा कि आईजी ऑफिस में अहम इजलास भी हुआ, इसकी भी कुछ डिटेल्स प्रोग्राम में शेयर करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमें है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो सामने आई है, इस पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन सख्त तनकीद कर रही है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत पर फर्द जुर्म है, हुकूमत इस्तीफा दे। इस पर गवर्नमेंट ये कह रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि खुद देख लें कि इसका सरबराह कौन है। कैसे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, क्या वाकई करप्शन बढ़ा है? ये दावा कितना दुरुस्त लगता है आपको? सुनिए, बाय एंड लार्ज तो इस रिपोर्ट को लोग सही मानते हैं और यही कह रहे होते हैं कि जी जो ये कंपाइल करते हैं इंटरनेशनल सतह पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं। ऐसा आदिल गिलानी साहब, उनके बारे में बहुत बातें भी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये 16 दर्जे पाकिस्तान का नीचे आ जाना करप्शन में, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सवालिया निशान भी और परेशान कन बात है। 124 से 140 पे चले जाना। लेकिन सोनिया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कन बात उसमें पता क्या है? वो पाकिस्तान का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी हुकूमत के जो ठेके होते हैं, उसमें पाकिस्तान का 152 नंबर आया है। मतलब है अब इसके बाद तो थोड़े से मुल्क रह गए हैं। मतलब है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेन देन के हवाले से आप यूँ समझ लें कि ऑलमोस्ट शायद 0.1% ही होगा जहाँ करप्शन नहीं होगी, वरना तो लगता है कि 99.9% करप्शन ही है। और ये पॉलिसी पेपरा रूल्स जिस तरह बनाए गए हैं वो तो इस तरह बनाए गए थे कि जैसे करप्शन नहीं होगी। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे 152 पे नंबर आने का मतलब यह है कि दुनिया में सब जगहों पे करप्शन है। अमेरिका में भी करप्शन है, रशिया और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप में भी है, हमारे पड़ोस में भी बेताशा करप्शन है इंडिया में। लेकिन वो कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, कि कोई हिसाब किताब से करप्शन हो तो उसका पता भी चलता है। वैसे भी आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब बबांगे धौल कई मतलब कह चुके हैं लाहौर जाके, जी मुझे पता है करप्शन बढ़ गई है, करप्शन का रेट बढ़ गया है। तो सवालिया निशान तो है और गवर्नमेंट ऑफ द डे सोनिया इससे बच के नहीं जा सकती। इल्ज़ाम लगेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भले आप इस हवाले से जो मर्जी फवाद चौधरी साहब कहते रहे कि जी वो किसी और हवाले से बात की गई है,
ہاں اب یہ ہے کہ عادل گیلانی صاحب کے بارے میں جو بات ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ بہت بڑے پی ایم ایل این کے سپورٹر تھے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان میں سربیا میں ان کو سفیر بنا دیا تھا, یاد ہے آپ کو. اس کے بعد سے پھر لوگ کہتے ہیں ایزی لوڈ ہے پی ایم ایل این کا, بات وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک دو جگہ میرا بھی ان کے ساتھ انکاؤنٹر اور ٹیلی ویژن پروگرام میں, تو وہ ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے جس کو کہتے ہیں غصے میں آ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ ان کا جھکاؤ پی ایم ایل این کی طرف ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن جو رپورٹ ہے زیادہ تر موسٹ آف دی پارٹس جس میں آپ دیکھا جائے تو وہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور جو میں نے پڑھی ہے دیکھی ہے رپورٹس, مجھے تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے یہ حکومت کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے. اور خاص طور پہ وہی بات آتی ہے نا کہ جس طریقے سے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, پرائم منسٹر کی تقریر, لوگوں سے بات کرنا, پھر اگلے دن استعفیٰ آنا, تیسرے دن ٹرانسپیرنسی رپورٹ کا آ جانا, تو ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے سیٹ بیک ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جعفر اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب آپ کے وقت کا. جعفر اقبال صاحب, اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, ظاہر ہے اپوزیشن آپ لوگ بہت زیادہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد جرم ہے حکومت پر, لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خود دیکھ لیں, ایک تو اس کا سربراہ کون ہے, دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تنقید بلا جواز ہے, اور رپورٹ میں حکومتی سطح پر کسی قسم کی مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بلا جواز آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. حکومت وقت کے سربراہ ہوں جناب عمران خان نیازی صاحب یا فواد چودھری صاحب ہوں, شہباز گل صاحب ہوں, یا ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں, آپ جتنے بھی اجلاس جناب وزیر اعظم نے کیے, آپ ان سب کی ردات سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ کیا حکومت کی ایسی کارکردگی ہے کہ کوئی بھی شعبہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر سکے. اب رہی بات جناب عمران خان صاحب کی, تو وہ تو بارہا کہہ چکے ہیں بیوروکریسی انہیں اچھی نہیں ملی, انہیں ووٹر اچھا نہیں ملا, انہیں کابینہ اچھی نہیں ملی, انہیں پارلیمانی نمائندے اچھے نہیں ملے, پاکستانی عوام بھی اچھی نہیں ہے, جس نظام کے تحت وہ خود وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں وہ نظام بھی اچھا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لوگ بھی اچھے نہیں ہیں. رہی بات کہ کس فرد نے میاں نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے, اگر یہ پیمانہ ہے کسی کی اچھائی یا برائی کو ماپنے کا یا اس بات کا اندازہ کرنے کا, تو پھر میاں نواز شریف کے ساتھ تو اس پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے, جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی, اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی, اور اسی طرح اگر آپ ٹیکنوکریٹس کو لیں گے تو وہ بہت سارے ہیں. اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنے گھر سے افراد تو لے کے نہیں آتی, اس ملک کے اندر سے لوگوں کو آپ نے ساتھ لگانا ہے اور لے کر چلنا ہے. جو آج کے چیف الیکشن کمشنر ہیں, جو آج کے چیف سیکرٹریز ہیں, جو آپ کے سیکرٹری اسمبلی ہیں, وہ سب نے میاں نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے. تو اب کیا عمران خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جس کا نام پاکستان ہو, لیکن اس کے اندر عوام بھی جو 22 کروڑ ہے وہ نہ ہو جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کا حصہ ہے. عمران خان صاحب کو بیوروکریسی بھی وہ چاہیے جس نے پچھلے کسی بھی حکومت کے ساتھ کام نہ کیا, بالکل نئے تازے فریش ہوں. ان کو اپنے ساتھ کابینہ بھی چاہیے. اچھا, اب عمران خان صاحب اور فواد صاحب کی کس کس بات کا ہم یقین کریں گے؟ لیکن معذرت کے ساتھ چوہدری صاحب ایک چیز ضرور بتائیے گا. دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بے شمار لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, تو وہ رائٹ لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پاس تھے تو کسی اور حکومت میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن عادل گیلانی ٹیکنوکریٹ کہیں جو کچھ بھی کہیں, ان پہ بڑی سیریس نوعیت کے الزامات لگتے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, اور پھر ان کے ٹاک شو میں ان کو سپورٹ کرتے رہے, سربیا میں سفیر بنانے کی بات ان کی ہو چکی تھی, سب کچھ ہوا تھا. تو یہ ساری باتیں بڑا واضح طور پہ اشارہ تو کرتی ہے نا کہ آپ بہت زیادہ پارٹیزان تھے. اس قدر زیادہ جب آپ کسی کے قریب ہوں گے تو کرٹیسزم تو ہوگا چوہدری صاحب. جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس ساری تنقید کو, ہم ویلکم کہتے ہیں. میاں نواز شریف نے بطور اسٹیٹس مین اس ملک کے ہی افراد کو کہیں نہ کہیں لگانا تھا اور انہی سے کام لینا تھا. کام لیا, بھلا کام لیا, وہ بھلے لوگ تھے. آپ کوئی بھی چلیں, آپ ان کا وہ پیمانہ اگر اس بات پہ آئیں تو کیا جب میاں نواز شریف کے دور میں یہ سرویز ہوئے, جب زرداری صاحب کے دور میں, آپ وہ گراف کو ذرا سامنے رکھیں تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کوئی 140 کو وہ ٹچ کر رہا تھا, پھر زرداری صاحب کے زمانے میں بھی کوئی 137-38 کے اوپر رہا. پھر میاں نواز شریف جب آئے تو انہوں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, جن کے ذریعے یہ ملک کے خداداد ہے اس کی حکومت چلائی, ان کے زمانے میں 116 اور 17 پہ آ گیا. بھلا کام ہوا. آج اگر پھر 140 پہ ہے تو پھر الزام میاں نواز شریف پہ ہی ہے. عمران خان صاحب, ان کے وزراء, چینی چوری کرنے والے, دوائیاں چوری کرنے والے, وہ جو میٹرو کا ہے اپنا پروجیکٹ پشاور والا, اس کے ٹھیکیدار بھی نواز شریف کے ساتھ کام کرتے رہے.
ان کو بلیک لسٹ کس نے کیا, ان کے اوپر سوالیہ نشان کس نے لگایا, جنہوں نے دوائیاں گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے جنہوں نے دوائیاں دیکھیے جنہوں نے دوائیاں منگائی تھی, جو ان کے مشیر صحت تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے انڈیا سے, اور منگوانی تھی ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی, منگا وٹامنز لی, وہ بھی نواز شریف کے ساتھ کام کرتے رہے. اچھا پھر آگے چلیے, جنہوں نے ماسک جو ہے وہ باہر بیچے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے, اس لیے باہر بیچ دیے. اور پھر وہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم کے طور پہ منظوری دیتے ہیں کہ گندم جو ذخیرہ ہے ملک کے اندر وہ باہر بھیج دیجئے, وہ بھی نواز شریف نے ہی کہا تھا. یہ بات کوئی ایک کام تو بتا دیں جعفر اقبال صاحب, لیکن گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ, یہ کرپشن جو بڑی ہے اس پر, کہ اب شریف خاندان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آئے, آج تک وہ جواب نہیں دے سکے. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ چپڑاسی گلزار احمد, مقصود چپڑاسی, مشتاق چینی والا, ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آئے, آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر مسرور انور کے حوالے سے کہ 10 سال تک اس آمدن کے اربوں کے کیش ڈپازٹ کرواتا رہا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, اس کا بھی جواب نہیں دے سکی شریف فیملی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا کرپشن بڑھنے کی. جی بالکل, آپ کی بات 100% درست ہے. اس وقت حکومت عمران خان صاحب کی ہے, پراسیکیوشن انہوں نے کرنا ہے. آپ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تب تو اللہ انہیں صحت اور زندگی دے, شہزاد اکبر صاحب جو احتساب اکبر کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے, آج وہ اپنے عہدے پہ نہیں ہے. وہ جتنے کاغذوں کے دتھے لہراتے رہے, وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا تھا پاناما پیپر میں 100 اونٹوں پہ لاد کے لائیں گے. وہ جو ہیرو نے چند بکسے تیار کیے تھے وہ آج تک میاں نواز شریف کے خلاف کسی عدالت میں نہیں پیش ہوئے. بھئی آپ سزا دلوا دیجئے شہباز شریف صاحب کو, جن کے آپ نام لے رہے ہیں انہیں سزا دلوا دیجئے, برآمد کر لیجئے, کچھ کیجئے نا. صرف پریس کانفرنس کرنا. چوئی صاحب معذرت کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں کچھ کیجئے نا, تو اس لوگ کہتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ یہ تو کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ کرمنل پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. ابھی آپ دیکھیں 2-3 کیسز چلیں, یہ تو اور کیس ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں جو قتل والے ہیں. جیسے ایک نور مقدم کا کیس ہے, اب اس کو بندے کو انسین ثابت کر کے باہر لے آئیں گے. عثمان مرزا کا کیس وہ دیکھیں, اپروچ ہو گیا بندہ, اس کو کس طریقے سے انڈیوس کیا گیا, اس کو چھوڑ دیں. زرداری صاحب کہا کرتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ, ہاں کیس ہے تو ثابت کرے نا, مطلب مان رہے ہیں کہ پاپڑ والے فلانے شمکانے ہیں, ثابت کرے نا. دیکھیں میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا ہمارے اس سسٹم میں جو لوگ پکڑے نہیں جاتے, عدلیہ جس طریقے سے کام نہیں کرتی, پراسیکیوشن کمزور, انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, پولیس کا رول جتنا کنٹروورشل ہوتا ہے, تو پھر اس پہ تو کوئی پرائیڈ لینے والی بات تو نہیں ہے نا چوئی صاحب. ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا باقی چیزیں تو ثابت نہیں ہو رہی. اب یہ عام آدمی کے اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے. یہ شہباز صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. احتشام صاحب اب بحث بالکل مختلف رخ پہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے, کیا وہ صرف پاکستان کی حکومت کے لیے بنائی یا سارے دنیا کے ممالک کے لیے بنی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ جن پیرامیٹرز کے اوپر وہ ناپتے ہیں, کیا وہ پاکستان کے لیے الگ ہیں, باقی ممالک کے لیے الگ ہیں, یا کیا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں الگ تھے اور آج الگ ہیں؟ اچھا اب بات ایک طرف اگر یہ رکھیں, اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میرا ضلع گجرات ہے, پولیس کا رشوت کا ریٹ بڑا. میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ بھی ہیں, لیکن باہر کے لوگوں کے مقابلے میں یہاں جس طریقے سے کنٹروورشل بنایا گیا ہے یا بن گئے ہیں عادل گیلانی صاحب, جتنا ان پہ کرٹیسزم ہے, باہر کے کسی ملک کے بارے میں جو ان کا ہیڈ ہے اس کے بارے میں کسی نے اس طرح کی بات نہیں سنی جو عادل گیلانی کے بات میں لوگ کرتے ہیں. جی چلیے, عادل گیلانی صاحب کی ذات کے اوپر آپ ایک طرف اس کو رکھتے ہوئے, آپ خود احتشام صاحب شب و روز اسی ملک میں گزارتے ہیں, میں بھی یہاں گزارتا ہوں. میرے ضلع گجرات کے اندر تو محکمہ مال میں بھی رشوت کا ریٹ بڑا ہے, وابدہ میں بھی بڑا ہے, گیس میں بھی بڑا ہے, پولیس میں بھی بڑا ہے, اور میرے ضلع کا اور میری ڈویژن کا کنٹرول اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب اور ان کے خاندان کے پاس ہے. تو یہاں یہ ریٹ بڑا ہے. آپ کسی چوک چوراہے میں آ جائیں, اپنے کیمرہ مین کو ساتھ لے کے آئیں, آپ دونوں احباب تشریف لائیں, اور آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چھوڑ دیجئے. آپ ان سے ایک سوال کیجئے کہ 2013 سے 18 آپ کے دن, آپ کی گزر بسر اچھی ہوتی تھی یا ابھی اچھی ہو رہی ہے؟ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ تب کورٹ کچہری میں رشوت آپ کو زیادہ دینی پڑتی تھی یا آج دینا پڑتی ہے. آپ پوچھ لیجئے کہ جو ضلعی افسران ہیں مختلف محکموں کے, وہ کتنے کروڑ روپے دے کے کس ضلع کے اندر لگتے ہیں اور کس کے ذریعے لگتے ہیں, وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. نہیں, اس سے تو کوئی جو آپ بات کہہ رہے ہیں 101% صحیح ہے چوئی صاحب.
ابھی دیکھ لیں جس طرح پبلک پروکیورمنٹ پالیسی ہے پاکستان کی، وہ ٹرانسپیرنسی دیکھ سے 152 نمبر پہ ہیں، یعنی کہ عادل گیلانی صاحب نے کہی نہیں، واضح طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پرائم منسٹر بھی یہ بات کہتے ہیں. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کا یہ کام کہنا، یہ بات کہنا، یہ خبر اطلاع دینا نہیں ہے، انہیں ان چیزوں کو روکنا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اتنے ارب روزانہ باہر جاتے ہیں منڈی کے ذریعے، میں روکوں گا، بلیک منی جاتی ہے. ابھی تک ایک واحد کیس پکڑا گیا برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا، 10 بلین ڈالر کہتے رہے، 10 بلین ڈالر منی لانڈرنگ میں باہر جاتا ہے، یہ پرائم منسٹر کہتے رہے. جی یہ کہتے رہے ہیں، لیکن اسی وزیر اعظم کے دور حکومت میں 460 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والے کا برطانیہ حکومت نے پکڑا اور عمران خان صاحب کو واپس کیا. کیا شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی؟ کیا فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی؟ کیا عمران خان صاحب نے مخاطب کیا؟ کیا اس حکومت نے وہ پیسہ ضبط کیا؟ نہیں، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو واپس کیا جائے، اور واپس ہوا. وہ واپس نہیں ہوا، وہ سپریم کورٹ میں جو پیسہ دینا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا. وہ جی وہی ہوا نا، وہ ملک ریاض کی طرف سے ایڈجسٹ ہوا نا، وہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ نہیں، وہ کالا دھن ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی جرات کریں کہیں کہ وہ غلط ہوا ہے. بالکل غلط ہوا ہے، اور سارے ٹیلی ویژن خاموش ہیں اس پہ. ہاں جی، تو آپ بولے نا، میں تو کہہ رہا ہوں میری آواز کے ساتھ غلط ہوا. جو وزیر اعظم، دیکھیے جو وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا پیسہ کابینہ کے فیصلے کے ذریعے اس شخص کو واپس کرے، وہ جس نے چوری کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عادل گیلانی اور نواز شریف جھوٹے ہیں؟ سر جعفر اقبال صاحب، وقت کم ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یقیناً ایسی باتوں کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، آپ نے درست کہا ہے. سر آگے بھی جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج سر پی ڈی ایم پہ ذرا آ جاتے ہیں. اگر بات عمران خان کی چوری کی کریں اور ملک ریاض کی، پھر وقت کم ہے. سر 18 منٹ سے ہم یہی بات کر رہے ہیں، اور بھی ٹاپک سے اس پہ سارا وقت اس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ پھر وہ بات تو سچ ہے، بات رسوائی کی بھی، پھر ملبہ آپ پہ بھی اسی طرح آ جائے گا. برطانیہ کی کسی عدالت نے میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف کوئی کیس نہیں فیصلہ کیا کہ ان کا کوئی پیسہ وہاں آیا ہوا غلط ہے. ایک پاکستانی کے خلاف ہوا اور اس کو عمران خان نے وہ پیسہ واپس کیا. 460 ارب جتنا ترقیاتی بجٹ ہے اس ملک کا ایک سال کا. صحیح. سر سیدھا سا ایک سوال کرتی ہیں پاکستان کی عدالتیں بھی کہ یہ جو آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں اس کی منی ٹریل دے دیں. کچھ لوگ ہیں جو شریف خاندان کے ملازم ہیں جن کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے آئے ہیں، اب سیدھا حساب دے دیں کہ ان ملازمین صاحب سے آپ کا کوئی تعلق ہے. یعنی بہرحال سر یہ بحث آگے نکل جائے گی. پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوا ہے اس پر سر آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اپوزیشن کو، اتحادی جماعتوں کو اپنے موقف پر قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. تو سر ابھی تو کوئی ایسا جو سینیریو نظر نہیں آ رہا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں. ان ہاؤس تبدیلی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو سر کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کیا کریں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ آپ کیسے قائل کریں گے اتحادی جماعتوں کو؟ حکومت کو تو ٹف ٹائم خود جناب وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں. آپ نے پرسوں کی تقریر ان کی سنی نہیں؟ کتنا ٹف ٹائم دیا حکومت کو؟ اس سے زیادہ ٹف ٹائم کون دے گا؟ شہزاد اکبر صاحب حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ شہباز گل صاحب اور فواد صاحب بھی دیں گے. اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب دے سکے ہیں، نور عالم خان صاحب جو ہے وہ دے چکے ہیں. ابھی احمد جواد صاحب جو ان کے اپنے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو وہ کافی ہیں. اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو اپنے بوجھ تلے دبنے دے اور اپنے بوجھ سے گرنے دے. اور یہ ابھی چند دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنے اور لوگ جو ہے وہ ڈوبتی یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. آپ کہہ رہے ہیں جعفر اقبال صاحب آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے گورنمنٹ گرانے کی؟ آپ نے یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ انہیں کام کرنے دیں اور پتہ چلے کہ یہ نااہل بھی ہیں، لیکن آپ بھی تو چوہدری صاحب کسی ایک طرف بیٹھے نا، ویژن بھی نہیں ہے. ایک طرف مریم صاحبہ کہتی ہیں 5 سال ہونے چاہیے، پھر کہتی ہیں اگلے دن آپ نے 2 دن پہلے سنا کسی صورت میں بھی کوئی طریقہ کیا جائے ان کو ہٹایا جائے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نو ٹرسٹ موشن لے کے آئیں گے. آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کیا کہتی ہیں کہ جی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آنا چاہیے. 23 مارچ کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے 27 فروری ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہے. پھر جگہ کا تعین نہیں ہو رہا، چھپایا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو آپ مانیں نا کہ اتحاد میں تو دراڑیں پڑی ہیں جو اس کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مردہ جس میں جان ڈالنے کی ہے، اس میں بھی تو بڑی ناکامی آپ لوگوں کو ہو رہی ہے نا. سیاسی جماعتیں جتنی ہیں ان کا اپنا اپنا منشور اور اپنی سیاسی حکمت عملی ہے.
جو سیاسی اتحاد بنتے ہیں وہ منیمم ایجنڈے کے اوپر کنسنسس کر کے بنتے ہیں کہ آپ کم از کم کن نکات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. پہلے بھی جن نکات پہ اکٹھے ہوئے اکٹھے رہے اور اس سے اچیو بھی بہت کچھ کیا. اور ابھی جو تجاویز آ رہی ہیں چاہے وہ عدم اعتماد کی ہو، لانگ مارچ کی ہو، بالکل ان سب کے اوپر سیاسی قیادت جتنی ہے. جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے تجاویز پیش کی ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیا پی ڈی ایم کی میٹنگ نے، کوئی ان کی بات نہیں مانی. کیا جی میں آپ کی بات نہیں سن پایا؟ جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے کہا تھا جس میں بہت ساری تجاویز دی گئی تھی، جس میں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے، آج اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. آج جس طریقے سے بات ہوئی ہے ٹف ٹائم دیں گے، سڑکوں پہ لائیں گے، وہی پرانی باتیں ہیں. چوہی صاحب یہ ان باتوں سے آپ کا نقطہ نظر پر نقصان پہنچ رہا ہے. نہیں احتشام صاحب ایسا نہیں ہے. جو تجاویز آتی ہیں ان کے اوپر غور کیا جاتا ہے، جو چیزیں فائنل ہوں. ایک چیز کو فائنل کرتے ہوئے اگر 2 یا 4 دن لگیں تو کوئی اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے. سیاسی حکمت عملی بناتے ہوئے آپ نے میکسیمم اپنے ساتھیوں کو کنونس کرنا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے اوپر ٹائم خرچ ہوتا ہے. اگر آج اس کے اوپر کوئی بات کسی نے نہیں کی تو یقیناً وہ باتیں زیر غور ہیں. 17 مہینے رہ گئے ہیں، 3.5 سال کا وقت آپ نے باتوں میں گزار دیا. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت خود اپنی دشمن ہے، میں بات مانتا ہوں، لیکن اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. بہرحال بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری جعفر اقبال صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین مختصر ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. ماہر قانون شاخاور صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. خوش آمدید ناظرین. اب کچھ بات کریں گے نور مقدم کیس سے متعلق. ناظرین پورے ملک کو ہلا دینے والا نور مقدم کیس، اس کے قتل کیس کی تفتیش میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ کمزوریاں سامنے آئی ہیں، اور گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں تفتیشی افسر نے 3 اہم سوالوں کے جو جوابات دیے، اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ واقعے کا کوئی عینی شاہد گواہ سامنے نہیں آیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ گرفتاری کے وقت جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کی پینٹ پر خون بھی نہیں تھا، اور چاقو پر ظاہر جعفر کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ بھی نہیں تھے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کل پوری ایک ڈسکشن بھی ہوئی. آج ہم نے دیکھا کہ آئی جی آفس میں بھی اس حوالے سے اہم اجلاس ہوا. آئی جی اسلام آباد نے میٹنگ بھی کال کی. بہرحال یہ حقیقت کیا اور کس طرح سے یہ چیزیں اس کیس پر تفتیش پر اثر انداز ہوں گی آگے چل کر، اس پر بات کرنے کے لیے اس نور مقدم کیس کے جو وکیل ہیں ماہر قانون شاخاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شاخاور صاحب. شاخاور صاحب یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں نور مقدم کیس سے متعلق تفتیشی افسر کی جانب سے کل جن سوالات کے جوابات دیے گئے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کس طریقے سے چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں کیس پر؟ جی سونیا، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک انتہائی ٹیکنیکل ایشوز ہے، اس پہ عام جو لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جو چیز ہے بتائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بالکل واضح بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو کیس ہے اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ اس میں کوئی بھی عینی شاہد نہیں ہے سوائے ملزم ظاہر جعفر ذاکر کے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ سارا کیس جو ہے یہ واقعاتی شہادت پر منحصر ہے، اور اس میں جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ ساری سائنٹیفک بنیادوں پر لی گئی ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ شہادت ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، ریکارڈنگ ہے جو کہ ان کے گھر میں لگی ہوئی تھی. اس میں سے بہت ساری چیزوں میں لیڈ مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ملزم کا وہاں پہ موجود ہونا، ڈیڈ باڈی بھی وہیں سے برآمد ہونا، اور ملزم کا وہ اپنا ذاتی گھر ہے، وہیں سے سارے فورینسک شہادتیں وہاں سے حاصل کی گئی. اس میں جتنی بھی سائنٹیفک پرپسز کے لیے دیگر شہادتیں تھیں وہ وہاں سے ملی. ان سب کے پازیٹیو ریزلٹس آ چکے ہیں. جتنے ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکے تھے جو کہ اس ملزم کی قمیض کے ساتھ لگے ہوئے خون کے ساتھ وہ مطابقت کر گئے ہیں. ہاں اس میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. یہ ایک سوال ڈیفنس کونسل نے تفتیشی افسر سے پوچھا تھا تو اس نے یہی بتا دیا کہ اس میں تو واقعی کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتا کہ چشمدید گواہ ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز کہ وہ جو چاقو برآمد ہوا ہے جو آلہ قتل ہے، اس پہ ایک بہت چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ اس پہ ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں ہے. تو وہ بالکل بھی اس کے فنگر پرنٹس نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو بہیمانہ طریقے سے چاقو سے یا خنجر سے
زخمی کرتا ہے, اس پہ متعدد وار کرتا ہے, تو اس کی ہتھیلی جو ہے وہ جو چاقو کا دستہ ہے اس کے ساتھ رگڑ کھاتی رہتی ہے, اور جب وہ رگڑ کھاتی ہے تو پھر اس پہ فنگر پرنٹ ظاہر نہیں ہو سکتا. وہ جو فنگر پرنٹ کی رپورٹ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وجہ سے فنگر پرنٹ ظاہر نہیں ہو سکتے کہ اس کے اوپر ہاتھ کی موومنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے, جو کہ ممکن نہیں تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسی چاقو کا جو حل ہے جس سے قتل ہوا ہے, اس میں جو بلڈ کے نمونے تھے جو بھیجے گئے تھے وہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ کر گیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی تفتیش میں خرابی جو ہے یا خامیاں سامنے آ گئی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیس پر اثر انداز ہوں. جی ارشاد صاحب. میں شاہ خاور صاحب دو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. ابھی آپ نے جو واقعاتی شہادت کی بات کی ہے وہ نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے جسٹس کھوسا صاحب جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کا ایک بیان یاد آ رہا ہے کہ بھی اب تو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر ویڈیو آڈیو بڑی سٹرونگ قسم کی ہو تو اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس بات میں کتنا وزن ہے؟ دوسرا یہ بتائیں, جو زیادہ پریشان کن بات ہے کہ ہمارے جو وکٹمز ہوتے ہیں یا جو گواہ ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے لوگ ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, انڈیوس کرتے ہیں, ان کو اس کو روکنے کا کوئی میکنزم کیوں نہیں موجود ہمارے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بات واضح کر دوں. اس میں جو تفتیشی افسر ہیں انسپیکٹر عبدالستار, انہوں نے بڑے اچھے پروفیشنلی اس کی تفتیش کی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں ہے. ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے گواہ بنا لیتے ہیں, جھوٹے چشمدید گواہ بنا لیتے ہیں, جھوٹے سرکمسٹینشل گواہ بنا لیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو واقعہ جس طرح ہوا اسی طریقے سے اس کو بیان کیا گیا, اس کی اصل شکل میں. اس میں کوئی پیڈنگ, کوئی اس میں جو ہے وہ فیبریکیشن نہیں ہوئی. تو اس لیے جب ڈیفنس کا لائر ان سے پوچھے گا کہ کیا اس میں کوئی چشمدید گواہ ہے, تو اس نے یہی جواب دینا ہے کہ وہ نہیں ہے. تو کیا اگر وہ پوچھے گا کہ کیا اس کے جو رپورٹ آئی ہے فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کی, تو اس میں اس کے ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس نہیں ظاہر ہو رہے چاقو کے اوپر, تو وہ تو یہی جواب دے گا کہ نہیں ہو رہے. لیکن جب اس پورے ڈاکومنٹ کو پڑھا جائے گا تو اس میں پھر یہ واضح ہوگا کہ یہ اس کے فنگر پرنٹ کیوں جو ہے وہ اس پہ اپیئر نہیں ہوئے. جہاں تک کہ گواہوں کا جو ہے مینج ہونے کا تعلق ہے, دوسرے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو طاقتور اور بالادست لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, تفتیش کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں, گواہوں کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں, اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں, اپنا روب دبدبہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دوں کہ اس میں جو نور مقدم کے والد جو مدعی ہیں, ان کی پوری فیملی, وہ بالکل بھی کسی صورت میں بھی نہ وہ مینج ہونے والے ہیں, نہ وہ مینج ہو سکتے ہیں, نہ ان کو ابھی تک کسی نے دباؤ میں ڈالا ہے. اور یہی جو ہے حالت جو ہے وہ تفتیشی افسر کی یا دیگر گواہان کی ہے. ہم نے اس میں تمام گواہان جو ہے قلم بند کروا دیے. صرف جو تفتیشی آفیسر ہے اس پہ جرا جاری ہے جو کہ ملزمان کے وکیل کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک جو جوابات دیے ہیں اس میں کوئی تفتیش میں ریاست جب کہتی ہے کہ جب پروسیکیوشن ہم نے کرنی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ جی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو ریاست اس کیس کو آ کے لے کے جائے گی, جس طرح عثمان مرزا کے کیس میں لڑکی لڑکا دونوں مرر ہو گئے اپنے بیان سے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی ریاست جو کچھ بھی کر لے, جو جن کے ساتھ زیادتی ہے وہی کہیں, پہچاننے سے انکار کر دیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ان کے بری ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. جی اچھا صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں ہر کیس میں, اس طرح کے کیس میں اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اگر کمپلیننٹ اس کو پرسو نہ بھی کرے تو اسٹیٹ پرسو کرتی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ اگر وکٹم بھی ہو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ وٹنس باکس پہ آ کے اپنا بیان بدل دے اور جو اس نے پولیس کو یا چالان میں جو بیان دیا ہوا ہے اس سے اگر ادھر ادھر ہو جائے گا, یا اگر یہ کہے گا کہ میں ملزم کو شناخت نہیں کر سکتا اور میں نے اس وقت اس کو جو میرے سے شناخت پریڈ کروائی گئی تھی تو وہ میں نے اس کو شناخت نہیں کیا تھا بلکہ پولیس نے لکھ دیا تھا, تو اس کے بعد پھر جو عدالت ہوتی ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا جو شک جو ارائز ہوتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سے. صاحب جب لڑکی یا لڑکا جو اپنے پہلے بیان سے منرف ہو جائے اور پہلا بیان ان کا ہو جو بالکل صحیح ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, تو عدالت ان سے نہیں پوچھتی کہ بھی تمہیں جب پوچھا گیا تھا پہلے تم نے ساری باتیں بتائی تھی, کوئی دباؤ نہیں تھا, تم اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو, تو ان کو نہیں پھر سزنش ہو سکتی؟
जी शाखावर साहब आप सुन सकते हैं क्या? ठीक है, शाखावर साहब से भी करेंगे दोबारा। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाखावर साहब, ज़ाहिर है कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे नूर मुकद्दम केस ले लें या फिर उस्मान मिर्जा, जब से ज़ाहिर मंजर आम पर आए तो ये कहा गया कि ये बड़े ओपन एंड शॉट केस हैं और बड़ी आसानी से इनका जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है हमारा अदालती निज़ाम ऐसा जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि फैसले आने में लंबे अरसे लग जाते हैं और बड़ी आसानी से जो मुलजिम हैं वो केसेस पर असरअंदाज हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट बात कर रही है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के हवाले से कि कानून साजी के लिए तैयार है, जल्द इस पर कानून साजी हो जाएगी। तो सर आपको क्या लगता है, क्रिमिनल लॉ जो रिफॉर्म्स के हवाले से गवर्नमेंट बात कर रही है, अगर ये हो जाती है तो इससे हमारे अदालती निजाम के अंदर कोई बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल आएगी। देखें, हमारे जितने भी जो फौजदारी कवानीन है, चाहे वो ताजीरात पाकिस्तान है, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी है, वो सारे 20वीं सदी से पहले के बने हुए हैं और उसमें यकीनन वक्त के साथ साथ कई दफा तब्दीलियां भी की गई, लेकिन उसमें बहुत जो है वो बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। अब देखें कि ये जो हमारा जो लीगल सिस्टम है किसी भी केस को ट्रायल करने का, उसमें कई ऐसी गैर जरूरी चीजें हैं जो कि जिनको खत्म किया जा सकता है। मसलन अब पुलिस की जो जिम्नियां हैं उनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, उसको एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे नहीं तस्लीम किया जाता है, लेकिन हर आईओ को जिम्नी लिखनी पड़ती है, उसको एक फाइल बनानी पड़ती है और फिर जब वो जिम्नी जो है उसके बावजूद भी उसने जो रिकॉर्ड की हुई है, तो जब वो बतौर गवाह पेश होगा तो वो फिर एक एक इवेंट को दोबारा वहां पे रीएट्रेट करेगा, उसको फिर दोहराएगा, उसके बाद उस पर जरा होगी। तो ये सारे प्रोसीजर जो है इसको खत्म किया जा सकता है कि अगर उसने जो जिम्नी ही लिखी हुई है उसी को अगर पढ़ लिया जाए और उसकी बुनियाद पर जरा हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस केस में जो तफ्तीशी अफसर ने अपना इब्तिदाई बयान जो रिकॉर्ड करवाया है, जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ हो, वो 3 घंटे का था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तो अब ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि केसेस को तवालत देते हैं। गैर जरूरी गवाह जो है रखना, वो भी मैं समझता हूँ कि उसको भी कट डाउन करना चाहिए। अभी जैसे एहतशाम साहब कह रहे थे कि जस्टिस आसफ सईद कोसा साहब की जजमेंट का हवाला दे रहे थे कि आजकल का जो दौर है वो फोरेंसिक शहादतों का दौर है, साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की गई शहादतों का दौर है, और वो अगर हो तो फिर चश्मदीद गवाह की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। उसकी वजह ये है कि इंसान तो गलत बयानी कर सकता है, इंसान से भूल चूक हो सकती है। अगर वो एक किसी के मुकदमे का गवाह है और वक्त के साथ वो अगर डिले के साथ अगर वो बयान देगा काफी वक्त गुजरने के बाद, तो उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकता है, वो गलत बयान भी दे सकता है। लेकिन फोरेंसिक शहादत, साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की गई शहादत, वो झूठ नहीं बोल सकती, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के केसेस जो हैं उसमें बजाय इसके कि पुलिस उसमें एनी गवाह फैब्रिकेट करे, झूठे गवाह बनाए, तो उनको अगर साइंटिफिक बुनियादों पर ही हम अगर देख लें और उसको ज्यादा अहमियत दें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, एक तो ये एलिमेंट है शाखावर साहब, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी कितना भी आप इसको इम्प्रूव कर लें, अदालती रिफॉर्म्स बड़े हद तक आप लेके चले जाएं, बड़ा ज़बरदस्त वो डॉक्यूमेंट बन के सामने आ जाए, वो कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है ना, जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिस तरीके से माजत के साथ इनकॉम्पिटेंट भी है, करप्शन के सीरियस चार्जेस भी लगते हैं, वो कहते हैं जितना मर्जी सिस्टम इम्प्रूव कर लें, बुनियादी तौर पे तो काम जाएगा पुलिस वाले के पास ही, वहीं से माल खाने का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से गवाह तब्दील होते हैं, वहाँ से ही आप देख लें सारी चीज़ें FIR बनती है, तब्दील होती है। तो आपको क्या लगता है कि जी ये जब तक पुलिस की रिफॉर्म नहीं होती, नए लोग पुलिस में नहीं आते, ऑनेस्ट लोग नहीं आते, पढ़े लिखे नहीं आते, तो ये निज़ाम कितना भी आप बेहतर कर लें, जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है वो अगर ठीक नहीं है तो फिर मामला कैसे चलेगा? अच्छा साहब, देखिए ये इस पे आप मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, एक नहीं इस प्रोग्राम के ऊपर सीरीज कर सकते हैं। ये इतनी लंबी बहस है कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, किसी भी थाने में जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है उसको अगर कत्ल के केस की अगर तफ्तीश दी जाती है, आपको पता है कि उसको उस तफ्तीश की लॉजिस्टिक के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया जाता। उसने
اگر فورینسک ٹیسٹ کروانے ہیں اس کیس کے سلسلے میں تو وہ پولیس کے پاس فنڈز نہیں ہے کہ وہ فورینسک جو ہے وہ لیب میں وہ بھجوائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فورینسک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ ڈی این اے کے جو ٹیسٹ کرتی ہے وہ صرف لاہور پنجاب میں ہے، جہاں پہ پورے پاکستان کی پولیس کے کیسز وہاں آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ کی جو فیس ہے وہ 35,000 روپیہ ہے. اگر ایک کیس میں ایک تفتیشی افسر نے تفتیش کرنی ہے اور اس نے 5 ڈی این ایز کروانے ہیں تو وہ پھر یا تو مدعی کو کہے گا کہ آپ ہمیں فی 35,000 روپے 5 ڈی این ایز کے پیسے دیں، کیونکہ اس کے پاس فنڈ نہیں ہے، اور وہاں سے پھر خرابیاں شروع ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم آپ اس وقت تک اس کو بہتر نہیں کر سکتے جبکہ آپ پولیس کے پورے سٹرکچر کو چینج نہیں کریں گے، اس میں ریفارمز نہیں لائیں گے، ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کریں گے. ایک تفتیشی کو آپ تفتیش دیتے ہیں تو اس کے پورے لاجسٹک، اس کے اخراجات وہ پولیس دے، تب آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایک صاف اور شفاف کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز بھی ضروری ہیں. اس پہ اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے اوپر بحث ہو سکتی. صحیح. تو اس کا مطلب ہوا شاہ خاور صاحب کہ اگر یہ جس طریقے سے پولیس کارروائی کرتی ہے، کیس تیار کرتی ہے، وہی کیس جاتا ہے عدالتوں تک، سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ بھی فیصلے نہیں ہوتے یا جس طرح ہونے چاہیے نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ عدلیہ بھی ہماری دیکھ لیں آج 134 نمبر پہ ہے. تو آپ ہائر جوڈیشری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے کہ وہ کیا رول پلے کرے کہ لوگوں کو انصاف ملے، جلدی ملے، اور یہ جس طریقے سے مناپولیشن ہوتی یہ نہ ہو؟ جوڈیشری نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جوڈیشری چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ جو شہادتیں اکٹھی ہوئی ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر شہادتیں کنیکٹ کر رہی ہیں کسی مجرم کو جرم سے، اس کو سزا ہوگی، لیکن جہاں پہ اس کی چین کہیں پہ کٹی ہوئی ہوگی تو اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا. اچھا صاحب، میں آپ کے پروگرام کی فساست سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس جو ہے وہ اس وقت بھی، جو مجھے پتا ہے 2 مہینے پہلے تک، وہ جو لاہور کی ڈی این اے کی جو لیبارٹری ہے اس کے 1 کروڑ 30 لاکھ کی مقروض ہے. اور لاہور کی جو ڈی این اے لیبارٹری ہے وہ ان کو جب تک کہ وہ فی ڈی این اے 35,000 روپیہ اسلام آباد پولیس نہیں دیتی وہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرتے. تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کیا اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی کیا پرائرٹیز ہیں کہ وہ لوگوں کو کرمنل جسٹس سسٹم فراہم کرنے کے لیے ان کے اسلام آباد کیپٹل پولیس کے پاس اگر وسائل پھر شاہ خاور صاحب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں اور جلدی فیصلے کریں. بہرحال سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا بات کرتے ہیں. گزشتہ روز جو مشیر برائے احتساب وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے جو ریزگنیشن آیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے بڑی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا احتساب کا بیانیہ تھا اس کو دھچکا لگا ہے، اربوں کی کرپشن کے دعوے کیے جاتے رہے لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا. لیکن سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر شہباز شریف کے کیس کی ہی بات کی جائے تو کچھ لوگ ہیں جو شریف خاندان کے ملازم ہیں، گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے اور رسیدیں دکھاتی ہے، بڑا واضح طور پر بتاتی بھی ہے کہ جناب یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ نام، کچھ جرنلسٹ کی جانب سے ان کے جا کر انٹرویوز بھی کیے گئے کہ ان کے جو ملازم تھے کیسے ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے، کروڑوں روپے آئے. تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی دوسرے ملک کے اندر کیا یہ جو شواہد گورنمنٹ دے رہی ہے یہ کافی نہیں ہوتے کسی بھی شخص کو ملزم ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیے سونیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس میں کسی کو مشیر بنانے کی ضرورت نہ پڑے کہ مشیر برائے احتساب یا مشیر برائے وزارت داخلہ یا ایف آئی اے بنایا جائے. آپ بجائے مشیر بنانے کے آپ ایف آئی اے کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیں، اتنا خود مختار کر دیں کہ ان کو کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہ پڑے، ان کو لاجسٹکلی آپ سپورٹ کریں. اداروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خود مختار بنایا جائے تو معاملات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ سر پروگرام کا ختم ہو گیا. ماہر قانون شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.